अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हो। कई दफ़ा हमें दूसरों की तरफ से अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा होता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि हो सकता है वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, किसी परेशानी से गुजर रहे हो, उनकी लाइफ में कोई पर्सनल या प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो। इस वजह से उनको जज नहीं करें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर कर लें, दोबारा से रीवैल्यूएट करें, अपने आप को टाइम दें कूल ऑफ होने का, वापस आके दोबारा से उस चीज़ के साथ डील करें या उन लोगों के साथ डील करें। लेकिन परेशान नहीं हो, अपना मूड नहीं ख़राब करें, अपना मूड अच्छा रखें। स्पेशली क्योंकि फ्राइडे है तो मूड अच्छा रखना बनता भी है, स्पेशली जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए या फिर बच्चों के लिए जो लोग यूनिवर्सिटी या स्कूल्स जाते हैं, जिनका वीकेंड जो है वो छुट्टी का जो एक दिन भी हो या चाहे 2 दिन हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी बड़े करीब आ गए, बिल्कुल मूड ख़राब नहीं रखें, अपने मूड को अच्छा रखें, अपलिफ्टेड रहने की कोशिश करें। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 24 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 8 डिग्रीज। अगर मैं बात करूँ बारिश के इम्कानात में तो अगले 10 दिन के अंदर कोई भी बारिश के इम्कानात नहीं। आपको पता है ये बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है, स्मोक की वजह से शहरियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि स्मोक के जो औकात है सुबह का वक्त और शाम के वक्त जब बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, स्पेशली अब तो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि बहुत हार्मफुल है आपके लंग्स के लिए, और ब्रीदिंग इश्यूज जो कि लोगों को हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। जो आपको हल्की हल्की खांसी महसूस होती रहती है या आपको कंजेशन फील होता है अपने नाक के अंदर, ये प्रॉबली जो है स्मोक की वजह से ही है। तो कोशिश करें स्पेशली जिन वक्तों में स्मोक ज़्यादा होती है अवॉइड करें बाहर जाना, और अगर आपको बाहर जाना पड़ ही रहा है तो अपने फेस को कवर कर कर बाहर जाएं। इवन ऐसे फेस मास्क भी अवेलेबल है, एक तो वो है जो कोरोना से आपको बचाते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि आपको स्मोक की जो शिद्दत है वो आपकी लंग्स में जाने से आपको बचाते हैं, तो लाजमी तौर पे उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ हवा 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं है आज। साथ ही साथ एट द मोमेंट नहीं है, हो सकता है दिन जैसे जैसे आगे बढ़े हवा हमें नजर आए। साथ ही साथ 11 AM से लेकर 2 PM तक जो है आप सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। इस वक्त UV इंडेक्स 2 है, जो कि ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। स्पेशली 11 AM to 2 PM आपने लाजमी तौर पे बाहर अगर आप जा रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं, एक तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आप जा रहे हैं क्योंकि इतना सा टाइम ही नहीं मिलता है सर्दियों में जहाँ पर आपको धूप मिल रही होती है और अच्छी धूप मिल रही होती है, तो अगर आप जाने का प्लान भी कर रहे हैं तो सनस्क्रीन ज़्यादा सारी इस्तेमाल करें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। जिस तरह से आप अंदर से ग्लो करते हैं वैसे आपकी स्किन भी ग्लो करनी चाहिए। और विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 805 मीटर्स विजिबिलिटी है, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको विजिबिलिटी की वजह से देरी हो रही है या ताखीर का सामना करना पड़े, किसी ट्रैफिक जाम के अंदर आप फंस गए हैं, तो लाजमी तौर पे आगे कॉल करके इन्फॉर्म कर दें कि जी हम लेट हो जाएंगे, लेकिन स्पीड मत करें, नो मैटर व्हाट स्पीड नहीं करें, अपनी जान और दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालें। आपकी फैमिली आपसे बहुत मोहब्बत करती है, दूसरे लोगों की फैमिली उनसे बहुत मोहब्बत करती है, और जैसे अपना ख्याल करते हैं वैसे दूसरों का भी ख्याल करें और अपनी ज़िंदगी को जो उसकी वैल्यू है उसको याद रखें। आगे बढ़ते हुए हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हम करते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरा आज का मैसेज ये है कि किसी के दिल को कैसे नरम किया जा सकता है। अगर किसी आदमी का दिल आपके मुतालिक सख्त है, उसको नरम करने का वजीफ़ा क्या है, तो आज मैंने वही वजीफ़ा आपके सामने बयान करना है। हर नमाज के बाद 7 मरतबा या सुबूह, या कुद्दूस, या गफूरू, या वदूदू 7 मरतबा अगर आप पढ़ लें, जिस आदमी का दिल आपके मुतालिक सख्त है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी तरफ तवज्जो करते हुए ये 7 मरतबा पढ़े, या सुबूह, या कुद्दूसु, या गफूरू, या वदूदू। हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह उसके दिल को नरम कर देंगे। अल्लाह हमारे दिलों को भी नरम फरमा दे, आमीन
आमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हों, जिनसे भी आपके इंटरेक्शंस हो, उनके साथ अच्छे इंटरेक्शंस हों, अच्छी बातें हों और अच्छी इंटेंशंस हो लोगों की। और हमेशा जब भी मैं दुआ मांगती हूँ तो ये ज़रूर दुआ मांगती हूँ कि जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में हों, मेरे इर्द गिर्द हों, उनकी इंटेंशंस अच्छी हों और लोग अच्छे हों। और ये दुआ मांगते रहना चाहिए, बिकॉज़ आपके इर्द गिर्द के लोगों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हों तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है, कोई भी मुश्किल आसान लगने लगती है। वहीं पर अगर लोग आपके लिए परेशानियां बिल्ड करना शुरू हो जाए, जो कि होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं होती। बस अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है वो मजबूत रखना होता है और अपने आप को मजबूत रखना होता है। और जो भी मसाइल आपके सामने हैं उनको डट कर उनका सामना करना होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करें तो फैसलाबाद शहर में भरपूर टैलेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जितना हो सके उन टैलेंटेड लोगों को आगे लेकर आएँ और टैलेंट को हाईलाइट करें, इनकरेज करें दूसरे लोगों को भी कि वो अपने टैलेंट को परस्यू करें, अपने पैशंस को परस्यू करें, अपने एम्बिशंस को परस्यू करें, डरे नहीं बिल्कुल भी। ऐसे लोग ज़िंदगी में आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको बताएंगे जी कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर अपने पैशन को परस्यू करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो जी ट्रैफिक के अपडेट के हवाले से बात कर लेते हैं। वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक के? फातिमा, आज तो सूरत हाल जो है वो खासी मुख्तलिफ है पहले दिनों से, चूँकि आज धुंध का भी राज है शहर के जो मज़ाफ़ाती एरियाज हैं उनके अंदर। और सबसे पहले और सबसे अहम खबर यही है कि मोटरवे M4 और M3 जो है 4 मुख्तलिफ मुकामात से बंद की गई है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए, जिसमें अगर हम बात करें शोरकोट से लेके कोट अब्दुल हकीम तक जो है मोटरवे M4 इसका मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जिसमें तमाम किस्म की ट्रैफिक जो है उसको मुतबादल रूट दिए गए मोटरवे पुलिस की जानिब से। और अगर हम इंट्रा सिटी की बात करें तो सिटी के अंदर हम बात कर सकते हैं समुंदरी रोड रोशनवाला झाल पे सत्याना रोड मछली फार्म के मुकाम से जो है इंतहाई धुंध होने के बायस जो है ट्रैफिक को खासा कंट्रोल किया गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सुबह सवेरे वक्त में जो है वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। जबकि केनाल रोड, एक्सप्रेस वे और सिविल लाइन्स के एरिया जो है वो नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चलते रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें सरगोदा रोड की तो सरगोदा रोड में एज पर रूटीन जो है वही कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, जिसको अभी कोई आने वाले 6 महीने लग सकते हैं और 6 महीने तक के लिए ट्रैफिक जो है वो खासी मुतासिर है। शहरियों ने जो है मतलब आप तहत मुतबादल रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। और लाजमी तौर पे मोटरवे के हवाले से आपने बताया कि ऑल्टरनेटिव रूट्स दिए गए हैं। ये जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं क्या इनसे लंबा हो जाएगा रास्ता जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए? फातिमा, इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि मोटरवे पे चूंकि ट्रैफिक को एक खास स्पीड के तहत चलना होता है, मिनिमम स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर रखनी होती है, तो जब भी मोटरवे की ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है तो करीबी देहातों में से गुजारा जाता है ताकि धुंध के बाद चूंकि देहात के अंदर से कभी भी गाड़ी जो है वो स्पीड से नहीं गुजर सकती, तो हादसात का जो सामना होता है वो इंतहाई कम होता है। इसीलिए मोटरवे पुलिस की जानिब से अगर बात की जाए जो शोरकोट से कोट अब्दुल हकीम जाने वाला रास्ता है उसके लिए 119S का दही इलाका है जहां से इस तमाम तर ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है, जबकि वापसी आने वाली जो ट्रैफिक है मोटरवे की ये B20 कहलाती है मोटरवे M4 की, जिसमें वापसी आने वाले रास्ते की जो है वो 89S का दही इलाका है जहां से ट्रैफिक को गुजारा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। जैसे कि आपने सुना कि मोटरवे जो है काफ़ी हद तक बंद है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी इंटरसिटी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे आपको अल्टरनेटिव रूट्स लेने पड़ेंगे जो कि दही इलाकों से होते हुए गुजरेंगे। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे ख्याल करना है इन चीज़ों का। और अगर आप लोग कहीं से प्लान भी करें कहीं जाने का तो पहले ही सोच लें कि आपको अमूमी तौर पे जितना वक्त लगता है उससे ज़्यादा आप लोगों को लगने वाला है और उसी हिसाब से प्लान आउट करें चीज़ों को। स्पीड बिल्कुल नहीं करें, स्पेशली जब आप लोग रेजिडेंशियल एरिया से गुजर रहे होते हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं सिटी टू सिटी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्पीड जो है लिमिट के अंदर रहते हुए आपको चलानी पड़ती है, बिकॉज बच्चे कई दफ़ा सामने आ जाते हैं, कई दफ़ा नॉर्मल बाइसिकल्स होगी, मोटर बाइक्स होगी जो कि यूजुअली आपको मोटरवे पे देखने को नहीं मिलती, वो आपके सामने आ जाती है। ख्याल करें अपना भी और दूसरों का भी और स्पीड बिल्कुल नहीं करें। उसी तरह से प्लान आउट करें चीज़ों को ऑल्टरनेटिव रूट्स को देखते हुए और ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, जो आपका इंतजार कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो और स्पेशली किसी की जान को खतरा नहीं हो। आगे बढ़ते हुए हमेशा हमारी कोशिश रही है कि डिफरेंट तरह के टॉपिक्स को कवर करें शो के अंदर। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगियों का और जिस तरह से कहा जाता है कि सेहत है तो सब कुछ है,
اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ہم لوگ زندگی میں کبھی اس چیز کے پیچھے, کبھی فائنانسز کے پیچھے ٹینشن لیتے رہتے ہیں, کبھی ہم لوگ پروفیشن پہ, کبھی پرسنل لائف کے اوپر, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کی نشو و نما میں ہمیشہ ہمیں ڈفرینٹ طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے. ڈفرینٹ بیماریاں جو ہیں جو پہلے جا کر 30 سال کی عمر سے زیادہ یا 40 سال کی عمر سے زیادہ کے بعد دیکھنے کو ملتی تھی, وہ ہمیں آج کے بچوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں کو فائٹ کر رہے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے ہم کافی پیچھے رہتے جا رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آج کے بچوں کو, آج کی جنریشن کو وہ ساری فیسلٹیز, ریسورسز پرووائڈ کی جائیں کہ ان کی ہیلتھ اچھی رہے, کیونکہ فزیکلی فٹ ہوں گے تبھی تو آگے جا کے اپنی زندگی میں کچھ کر پائیں گے. پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو, پھر چاہے وہ اپنی پرسنل زندگیاں ہوں یا پروفیشنل زندگیاں ہوں, اپنے کریئرز ہوں, اپنی ایجوکیشن ہو, چاہے وہ کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہو, فزیکلی فٹ ہوں گے تبھی تو مینٹلی فٹ ہو کر اپنی زندگی میں جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا پائیں گے. بہت بہت ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں, کنسرنز ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا, کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنے. بہت ہی خاص مہمان جو ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں, بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے, اور کس طرح سے بچوں کی نشو و نما بہتر کی جا سکتی ہے, بچوں کی ہیلتھ امپروو کی جا سکتی ہے. بہت ہی خاص مہمان, انٹروڈکشن میں آپ کو کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ڈاکٹر حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ MSH چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. ساتھ ہی ساتھ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں پیڈیاٹرکس. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں آج کے شو کے اندر. بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اور اسپیشلی بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شاید اس طرح سے فیسلٹیز اور ریسورسز اور شاید ڈائٹ سب سے بڑا ان کا ایشو رہتا ہے. لیکن اگر ہم ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی بات کریں تو بڑا ضروری ہے کہ پیرنٹس ہمیشہ کوشش کرتے ہیں گھر پہ علاج کریں, ہاسپٹل ہمیں نہ ہی جانا پڑے. تو پیرنٹس کو یہ آگاہی اور اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو, کوئی ایشو ہو, تو جلد از جلد اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی فاطمہ, بات یہ ہے کہ جو پہلے وارڈز ہوتے تھے بچوں کے مختلف علاج ہاسپٹل میں, BHQ میں, پھر 2015 میں چلڈرن اسپتال کا جو ہے نا وہ کیا عمل میں آیا. وہاں پہ پھر کام ہوتا رہا آؤٹ ڈور بیسس کے اوپر, تھوڑی بہت ایمرجنسی چلتی رہی. 2018 پھر میں جب نومبر 18 میں نے جوائن کیا چلڈرن ہاسپٹل کو, تو اس کے بعد پھر جو ہے کہ ہم نے ٹوٹل فیکلٹیز جو بھی ہماری ساری 16 کے قریب فیکلٹیز بنتی ہیں جو بچوں کے سب اسپیشلٹیز ہیں, وہ سبھی کی سبھی فنکشنل کریں, اور سبھی کی سبھی ابھی فنکشنل ہیں. ہمارے پاس کارڈیالوجی موجود ہے, ہمارے پاس نیورولوجی موجود ہے, نیورو سرجری موجود ہے, پلاسٹک سرجری موجود ہے, یورولوجی, یعنی جس کے کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا بچوں کا علاج چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں نہ ہو سکتا ہو. بلکہ رادر کے بڑی ہماری بہت اچھی اچھی اچیومنٹس ہیں. ہماری کارڈیالوجی کی بڑی اچیومنٹس ہیں, گیسٹرونٹرولوجی اینڈ ہیپاٹالوجی کی بڑی اچیومنٹس ہیں. ریڈیالوجی میں ہم نے جو بایوپسی شروع کری تھی, CT بیسڈ بایوپسی, وہ پھر نیورو سرجری ہم نے شروع کی یہاں پہ. پھر یہاں پہ ہم نے پلاسٹک سرجری, یورولوجی, جنرل سرجری, جنرل میڈیسن, ICU پہلے. ابھی ہمارے پاس 14 وینٹیلیٹرز ہیں جو کہ 14 کے 14 فنکشنل ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں. نیونیٹالوجی کا پورا شعبہ کام کر رہا ہے, جو یہ 1 ماہ سے کم بچے ہوتے ہیں جن کی عمر, یہ جو بچوں کا برتھ اسفکسیا ہوتا ہے. ہمارا جو اللہ کے فضل و کرم سے جو ادھر ہے سکسیس ریٹ اور ان کا کیور ریٹ, وہ بہت سے اسپتالوں سے بہت بہتر ہے ہمارا چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد کا. تو یہ کہ سارے کنسلٹنٹس اپنی دل لگا کے محنت کر رہے ہیں, ڈاکٹرز محنت کر رہے ہیں, مینجمنٹ ان کے ساتھ ہے. ہم تو ظاہر ہے ان کو لاجسٹک کی سپورٹ کر سکتے ہیں, لاجسٹک دے سکتے ہیں سارا کچھ. تو ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ ہم ان کو نہ دیں یا نہ پرووائڈ کریں. تو کوشش ہوتی ہے کہ نا کم از کم جو ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے ہمیں ریسورسز دیے ہوئے ہیں, یا فلنتھراپسٹ سے شہر کا رہنے والا ہوں, اکثر لوگ جانتے ہیں, اچھی دوستی یاری ہے تو وہ فلنتھراپسٹ میرے پاس آ جاتے ہیں, میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. اب ہماری جو اینجیوگرافی مشین ہے وہ میری فلنتھراپسٹ انٹرلوپ والوں نے میں لگا کے دی ہے. اور کیونکہ ابھی پہلے ایک ہی اینجیوگرافی مشین تھی جو کہ FIC میں تھی, وہ بھی ہفتے میں 1 دن ٹائم ملتا تھا ڈاکٹر صاحب کو. اب ہمارے پاس 7 days a week ہمارے پاس ٹائم ہے. ڈائلسس سینٹر جو تھا وہ پورے فیصل آباد میں کہیں پہ نہ پرائیویٹ طور پہ تھا, نہ
نہ ہی سرکاری طور پہ تھا پیڈیاٹرکس کا. تو ہم نے ابھی وہ ڈائلسس سینٹر بھی اپنے ڈونیشن پہ بنایا. ڈاکٹر خرم طارق ہیں ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے سے, تو ٹیکسٹائل کے اندر ہیں, تو انہوں نے بنا کے وہ دیا ہے, 4 مشینیں لگائی ہیں, سارا سینٹر بنایا ہے, وہ چل رہا ہے اور اس کو چلا بھی وہی رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنے فادر کے نام پہ اس کا کیا تو سارا وہ چلا رہے ہیں. اسی طرح سے اینجیوگرافی چل, اسی طرح سے مسافر خانہ کوئی نہیں تھا جب لوگ آتے تھے بیچارے بیٹھنے کے لیے. سیلانی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کھانے کے لیے. یعنی لوگ جب وہاں پہ کام ہوتا ہے نا تو لوگ ہیلپ کرتے ہیں, ساتھ دوست یار جو ہیں ہیلپ کرتے ہیں. تو مجھے تو آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ اس کو چلانے میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اور جو چیز میں نے چاہی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ہاسپٹل میں ہوا ہے. اب ایسے ایسے کیسز ہیں, ایک بچہ تھا اس نے بلیڈ نکل لیا تھا, 3 ماہ کا بچہ تھا, بلیڈ کے. اب اس کا جو خون کی الٹیاں آ رہی تھی اس کو, تو ہماری ڈاکٹر نگینہ صاحبہ ہیں, ڈاکٹر نگینہ شہزادی, شی از گولڈ میڈلسٹ ان گیسٹرونٹرولوجی اینڈ ہیپاٹالوجی. بہت کم لوگ ہیں جس میں اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو انہوں نے اس کو نکالا. اس طرح ہمارے پاس انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر غزالہ, جو انٹینسو کیئر اسپیشلسٹ ٹوٹل میں ہر پنجاب میں 2-3 ہوئیں گے, جن میں سے ہمارے پاس جو ICU چلاتی ہیں. اب یعنی جو ہمیں ٹائم گزر رہا ہے اور ہمارے پاس موقع مل رہا ہے, ہم اس ہسپتال کو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا سا لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہماری ڈین ہے پروفیسر ڈاکٹر ہنا عائشہ صاحبہ, تو ابھی ہم وہ 18 تاریخ کو سمپوزیم کر رہی ہیں کہ ٹوٹل جو بیماریاں ہیں بچوں کی تو ان کو کور کیا جا سکے. اس سے پہلے ورک شاپس ہو رہی ہیں, ڈیلی بیس پہ ورک شاپس ہو رہی ہیں, اویئرنیس دی جا رہی ہے. جو PG ٹرینیز ہمارے پاس جو کر رہے ہیں, ٹریننگ کر رہے ہیں ڈاکٹرز, ان کو نئی اسکلز سکھائی جا رہی ہیں سارا. بڑا یہ ابھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ وہ 2 دماغ تھے ایک بچے کے. بالکل صحیح, اور کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا, انٹرسٹنگ ہوگا اس حوالے سے بھی سنا, کیونکہ جتنا ہو سکے بچوں کی ہیلتھ پر فوکس کرنا ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, اور ماں باپ کے لیے بچہ بیمار ہو جائے اس سے بڑی نہ کوئی اور مسئلہ اس سے بڑا نہیں لگ سکتا ہے. تو لیکن مزید بھی گفتگو کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چلڈرنز ہاسپٹل فیصل آباد کی فیسلٹیز کے بارے میں ہم نے بڑا بریفلی ڈسکشن کیا, اور واپس میں چاہوں گی کہ ہم اس کی طرف جائیں, لیکن اس سے پہلے کیونکہ آف کورس میل نیوٹریشن میں نے مینشن کیا تھا, اور مجھے لگا کہ ہم تھوڑا سا اگر اس حوالے سے بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ بچوں میں میل نیوٹریشن کی کرنٹلی کیا سچویشن ہے, اور اس کو امپروو کرنا کتنی حد تک پاسبل ہے. کرنٹلی تو جو اسٹیٹسٹکس کوٹ ہوتے ہیں پاکستان کے, تو اوور 40% آف چلڈرن دے آر میل نرشڈ. میل نرشڈ سے مراد ہے جو ان کا اپنی ایج کے حساب سے ویٹ ہونا چاہیے, اور اس کے پھر کوئی کرائٹیریا ہوتے ہیں WHO نے یا کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ یعنی کہ اگر 20% کم ہے تو کتنے ہیں, 50% سے کم. ہمارے پاس موسٹلی 3rd ڈگری میل نیوٹریشن میں آتے ہیں بچے, جو کہ اگر 10 کلو کا بچہ ہے تو اس کا 7 کلو اگر وزن ہے تو ہی از بلو 3rd سینٹائل. تو وہ بیسیکلی اس کی کچھ وجوہات ایسے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں غربت تو ہے ہی, پاپولیشن کا انفلکس بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو اب معلوم نہیں ہے کہ جو پہلے بھی لوگ اسی خوراک اسی ڈائٹ کے ساتھ صحت مند توانا تھے, ہم لوگ سادہ خوراک کے ساتھ ہی اتنے بڑے ہو گئے ہیں. پروسیسڈ فوڈز بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. جی, پروسیس فوڈ سے مراد ہے کہ جو خاص طور پہ لوور اسٹیٹ آف دا سوسائٹی ہے نا, ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ڈبے کا دودھ ہے اس میں پتہ نہیں کیوں طاقت ہوتی ہے, اس سے بچے پھولتے ہیں امیروں کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو حکمت رکھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس علم کل ہے, تو انہوں نے جو ضروری اسپیکٹ زندگی کے ہیں سب اپنے احکامات کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیے ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. اور اس میں یہ بچوں کے فیڈنگ پہ بھی ایک ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور پرانے وقتوں میں اگر ماں نہیں پلاتی تو رضائی ماں ہوتی تھی. دیر واز نو پاؤڈرڈ ملک اور دس انڈسٹری واز ناٹ ایگزسٹنگ, اور یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے گائے کا دودھ بھی. تو ماں سب سے پہلی جو اپنی پریفرنس اپنے بچے کو اگر دودھ پلائیں گی تو وہ بہت ساری بیماریوں سے پہلے ہی سیف رہے گا, جن میں جو لیٹر آن ایستھما کا بھی کہتے ہیں, ڈائبٹیز کو بھی کہتے ہیں کہ اگر کاؤ ملک از انٹروڈیوس ارلی تو دے آر مور پرون ٹو اٹ. تو اس لیے سب سے پہلے تو ماں کے دودھ پہ ہم تلقین دیں گے
چونکہ ویسٹ اس پہ شفٹ کر گیا، جو اچھی باتیں ہماری تھی وہ لے گئے، ہم نے ان کی لے لی کہ جی وہ ڈبے کا دودھ دیں اور اس سے بچے کی نشو و نما. یو نو آر پیپل دے آر سو پور، ہاؤ کین دے بائی 1200 روپیز، 1200 1400 کا ڈبہ جو 3 دن میں ختم ہو جانا ہے. تو اتنے تو پیسے کوئی بھی نہیں کماتا. تو پھر وہ کیا ہوگا، یا تو اسے ڈائلیوٹ کریں گے یا پھر سوئچ اوور کسی اور چیز میں کریں گے. ان کی پھر دوسری اوور آل ہائیجین کی اویئرنیس نہیں ہے. ماں کام پہ چلے جاتی ہے، ایک بیٹی گھر میں ہے وہ 6-7 سال کی، وہ چھوٹے بچے کو سنبھال رہی ہے، وہ دودھ اسی میں بنا کے چلے جاتی ہے، وہ کبھی فیڈر زمین پہ گرتا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، وہ اسے پلا دیتی ہے. ایک تو اس سے جو الرجیز کا چانس زیادہ ہے دوسرے دودھ سے، دوسرا ڈائریاز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، تیسرا وہ بچوں کو اب تو خیر الحمدللہ کافی لوگ ویکسینیشن کروا رہے ہیں، بٹ اسٹل وی کم اکراس کہ ہم جو ٹارگیٹ ہے 90% سے اوپر جو ہم کلیم کرتے ہیں ہم نے ویکسینیشن، تو انہوں نے وہ بھی نہیں کی. اس کی وجہ سے بھی یہ بیماریاں بہت عام ہو گئی ہیں. تیسری چیز کہ بہت مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں آئی بلانگ ٹو لاہور، تو میں ابھی آتا ہوں ادھر تو فیصل آباد سے میں 4 مہینے سے ہوں. تو میں جب منڈے کو ادھر کمیوٹ کرتا ہوں تو میں کوئی ایک اپنے سامان کے ساتھ ایک اپنا کھانا بھی کیری کرتا ہوں. یو نو آئی ڈونٹ گیٹ سک، آئی ڈونٹ گیٹ بورڈ، میرا وہ ٹیسٹ بھی وہی ہے. تو میں سب سے پہلے تلقین اپنی بہنوں ماؤں سے کروں گا کہ آپ گھر میں جو اویلیبل ہے کھانا آپ کے پاس، چاول ہیں اس میں دال ڈال دیں، تھوڑا سا 1 چمچ گھی کا ڈال دیں، کھچڑی بنا لیں. آپ کے پاس چاول پسے ہوئے ہیں، دودھ میں اس کی کھیر بنا لیں. آپ کے پاس پرانے طریقے سے جو اویلیبل ہے، روٹی کے ساتھ تھوڑا سا سالن دے دیں. گھر میں انڈا اویلیبل ہے وہ بچے کو دے دیں. ہم نے کوئی باہر سے چیز نہیں لانی، جو آپ کے ریسورسز میں ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اپنی خوراک میں تھوڑا سا اس بچے کو تھوڑا سا اس کی ڈائٹ پہ توجہ دیں. ہم کرتے ہیں جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک جو صفائی کرنے والا بھی جب شام کو آ رہا ہوتا ہے دکان پہ، اس نے ایک پیکٹ پکڑا ہوتا ہے، ایک اس میں جوس ہوتا ہے، ایک اس میں سلانٹی ہوتی ہے، ایک اس میں کوئی پتہ نہیں جس کوالٹی کے چپس ہیں. وہ واٹ نیوٹریشن آر دے گوئنگ ٹو پرووائڈ؟ وہ بلکہ خراب کر رہے ہیں. وہ جو بوتلیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، بچوں کی ہڈیاں خراب کر رہی ہیں. وائٹامن ڈی کے پرابلمز آ رہے ہیں، ریکٹس کا پرابلم آ رہا ہے بچوں میں. اور جو وائٹامنز جو خوراک کے ذریعے جاتے تھے، جو ہماری جو کہتے ہیں نا اسٹیپل ڈائٹ جسے کہتے ہیں، روٹی اور جو گھر کا کھانا ہے اور دودھ ہے، اس کے علاوہ یہاں فروٹ ہے سیزنل جو آپ کو مل جائے، وہ آپ کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے. ایسے آپ نے ابھی ذکر کیا تھا ماں کا کہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے بڑی ماں دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جسے ہم کہتے ہیں میگنیفائی کرتے ہیں 99 ماؤں کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تکلیف کے لیے اور ہمارے آرام کے لیے اور ہماری خوراک کے لیے ساری دنیا میں چیزیں مہیا تب کی ہیں اور قیامت تک کی ہیں. ہم ایکسپلور کرتے ہیں، کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ نیا میٹل آ جاتا ہے، یہ فلاں چیز آ جاتی ہے. تو ہم بیسیکلی جتنا سمپل رہیں گے زندگی میں، آسانی رہے گی، ہمیں تنگی بھی نہیں ہوگی، ہماری خوراک بھی بہتر ہوگی، ہمارے بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے ہمارے. دوسری بات یہ ہے کہ ویکسینیٹ کروائیں بچوں کو. یہ بہت ساری موذی بیماریوں میں جیسے خسرے کی وبا آتی ہے، بہت سارے بچے مر جاتے ہیں. ابھی یہ روبیلا جو ہے جس کے خلاف کمپین چلی ہے، یہ بہت ساری پریگننٹ مدرز کو ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بچوں میں جو نقائص پیدا ہوتے ہیں، ایمبروپیتھیز جسے کہتے ہیں، جب بچہ بن رہا ہے. اس کے لیے ویکسینیشن مدر کو کروانی ہوگی؟ جی آئیڈیلی مدر کو لگتی ہے چائلڈ بیئرنگ. اب یہی بچیاں جو جن کو لگ رہی ہے، اب ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو وہ پروٹیکٹڈ ہوں گی نا. آئیڈیلی اس سے پہلے ہونا چاہیے نا جی کہ آپ کو ان کو ٹیکہ لگاؤ. پلس ان بچوں کو بھی خود سے بیماری بچوں میں اتنی شدید نہیں ہوتی، لیکن وہ جو بیسیکلی ایمبروپیتھی ہے نا، جو بچے میں نقائص ہیں ذہنی طور پہ، آنکھوں کے، دماغ کے، دل کے نقائص، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس انفیکشن. ایون ڈائبٹیز بھی وہ کہتے ہیں پرون روبیلا کرتا ہے. تو اس لیے جو بھی ہمارے فائدے کے لیے جو چیز دے رہی ہوتی ہے، ہمارے لوگ تو شکوہ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کیا دیتی ہے. گورنمنٹ ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، ہمارے لیے سوچتی ہے. اور پھر یہ جو ویکسین آتی ہے یہ بہت مہنگی ویکسین ہے. یہ اگر آپ بچے کو 6 ہفتے پہ جو ویکسین لگتی ہے وہ کم از کم 10 سے 12 ہزار روپے کی اس کی کاسٹ ہے. مارکیٹ سے اگر آپ اس کی صرف کاسٹ ہے، تو وہ ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. جو چیز ہمیں مل رہی ہے وی شوڈ بی گریٹفل. ہمیں جو گورنمنٹ سہولت دے رہی ہے اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں سے، تو وہ ہماری ہیلتھ پہ
جسے ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کا بجٹ بہت تھوڑا ہے اور ایجوکیشن اٹ شوڈ بی مور اینڈ سو ویل ہیو مور پراسپیرٹی. اسی طرح ہیلتھ میں اگر کنٹریبیوٹ کریں گے ہماری جو اسی طرح خوراک پہ. اور میری ایک درخواست یہاں ایک اور بھی ہے کہ پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ خوراک میں ملاوٹ ہونا. اب آپ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں, اگر وہ دودھ ہی نہیں ہے, اگر وہ جس فیکٹری سے وہ دودھ آ رہا ہے اس میں بھینسیں ہی نہیں ہیں, تو وہ دودھ کیسے بن رہا ہے؟ تو وہ بچے کون پی رہے ہیں؟ ہمارے بچے پی رہے ہیں. اسی لیے میری درخواست ہے پانی بھی جو ہے جو بنا رہے ہیں لوگ وہ بھی اس کو اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈس. اسی طرح جو جوس ہے اس کی بھی ریٹس ہوتی ہیں فیکٹریز, تو وہ دیٹ از سب اسٹینڈرڈ. بالکل جی, اور مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا, بریک سے جب واپس آئیں گے ایک اور حوالے سے بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم نے بات کی چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ میل نیوٹریشن, جو کہ آف کورس آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک کافی بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. جو نیکسٹ جنریشن آف کڈز ہے ان کے لیے میل نیوٹریشن ایک سیریس ایشو ہے. ان کی اسٹنٹڈ گروتھ, ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں جو کہ یوزلی 30-40s میں جا کے لوگوں کو ہوتی تھی, اب بچوں میں وہ پائی جا رہی ہیں, اور کافی مشکل صورتحال ہے اگر اوور آل دیکھا جائے. آف کورس بچوں کی صحت بہت ضروری ہے. ماں باپ کے لیے اس سے بری اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے یا صحت مند نہیں ہے. اور جس طرح سے صورتحال لگ رہے ہیں, اگر فوری طور پہ چیزوں کو بہتر نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ مسائل آگے جا کے اور زیادہ سیریس ہوتے جائیں. تو میں چاہوں گی اگر اس پہ تھوڑا سا آپ کامنٹ کریں. ڈائبٹیز بھی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بچوں میں بہت زیادہ آج کل ڈائگنوز ہو رہا ہے. دیکھیں بچوں کی جو شوگر ہے وہ تو ذہنی ویسے ہے, تھوڑی سی جینیٹکس پرابلمس, اور باقی جو ان کی یہ ڈائٹری جو ہیبٹس ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب اس پہ کر رہے ہیں, سمپوزیم کر رہے ہیں باقاعدہ پورا. ہم نا 18 تاریخ کو ایک ہماری ڈین صاحبہ جو ہیں پروفیسر راکرین عائشہ اور پروفیسر امجد صاحب اس کو سارا لک آفٹر کر رہے ہیں سارا, تو وہ اویئرنیس سیشن بھی ہوں گے, اس میں سمپوزیم بھی ہوگا, باہر سے بھی سارے ہمارے کولیگز آئیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو اس کا میرا مقصد جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کے بارے میں تو پروفیسر بہتر بتائیں گے. میرا جو ایشو ہے کہ ہم اویئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو کویکس سے گھروں میں رکھ کے, بجائے یہ کہ جب اس حالت میں آ جائے کہ بچہ جانے والا وہ اللہ نہ کرے, دل نہیں کرتا بات کرنے کو, اس وقت لے کے آئے ہیں ہاسپٹل میں. جب اس کو سٹارٹ ہو, اس کو آپ دیکھیں کہ ان یوزول اس کا شروع ہو رہا ہے, جو اس کی لائف ان یوزول تھوڑی سی ہوئی ہے, اسی وقت لے کے آئیں. کیونکہ بچوں کے آج کل سائیکولوجیکل پرابلم بہت زیادہ آ رہے ہیں, نیورولوجی کے پرابلمس بہت زیادہ آ رہے ہیں, ایپیلیپسی جس کو بولتے ہیں, مرگی کے بہت سارے مریض بچے اب زیادہ ہو رہے ہیں. اس طرح سے جو نیفرالوجی کے پیشنٹ ہیں, یہ گردوں کے مریض ہیں, یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ اس کی ڈائٹ کی وجہ سے جو ہم لیتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس اور یہ پیپسی میپسی سارے, تو یہ انتہائی گردوں کے لیے نقصان دہ. اس کے بعد کارڈیالوجی کے پیشنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں, نیورو سرجری کے. مجھے سب سے زیادہ سفارش جو آتی ہے وہ اسی کیس کی آتی ہے کہ جی ہمارا آپریشن جلدی کروا دیں. اب وہ ظاہر ہے ایک آپریشن پہ 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, تو ہفتے میں وہ 2 دن اگر سرجن صاحب نے کرنے ہیں آپریشن تو وہ 4 یا 5 یا 6 میکسیمم کر سکے گا. تو بچے ایسے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہر 5واں 10واں بچہ جو ہے نا وہ نیورو سرجری کا مریض ہے, جسے مائلو مننگل جس کو MMC بولتے ہیں. یہ پیچھے جو کمر کے نکلتا ہے, یا سر بڑا ہو گیا, پانی اس میں پڑ گیا. مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر بیچارے کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, لیکن پیشنٹس زیادہ ہیں. تو اس میں یہ کہ میں لوگوں کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ اپنے نا مائیں بچوں پہ توجہ دیں. ماں نے بچے کو نا کھلا چھوڑ دیا, ڈراموں میں لگ گئی ہے, ڈرامے میں دیکھے, بچوں کو کوکو میلن پہ لگا دیا. وہ ایک ہے کارٹون, وہ اتنا وہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے انہوں نے ویسے بنایا ہوا, مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی کہ بچہ آپ بٹھا دیں, آپ کوکو میلن لگا دیں, خاموشی سے بیٹھا رہے گا, بولے گا ہی نہیں. لیکن جو ہی آپ وہ بند کریں گے, ایون ایڈ بھی آئے گی تو وہ رونا شروع کر, پتہ چل جاتا ہے کہ ایڈ آ گئی اور رونا شروع ہو گیا بچہ. تو یہ کہ بچوں کو پھر ایزی جو ہمارے لیے آسان ہے ماں کے لیے کہ خوراک باہر سے منگوا دے اس کو, یا سارا یہ جو ہے فاسٹ فوڈ منگوا دے, سارا بچے بھی لے رہے ہیں سارے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چلڈرن ہاسپٹل ظاہر ہے ابھی انیشیل سٹیجز پہ ہے, فرسٹ فیز اس کا چل رہا ہے. تو ڈلیور تو بہت کر رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے. 2,500 پیشنٹ ہے ہمارا پر ڈے او پی ڈی میں جو آتا ہے, ہاں پر ڈے. اور 500 کے قریب ہماری ایمرجنسی ہے جو ڈیلی آتی ہے ہمارے پاس. اور یہ پورے یہ نہیں کہ یہ 2 ڈویژنس کو کور کر رہا ہے,
اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے, ہماری سکسیس اسٹوریز بڑی اچھی اور ہیں. اس کا جو فیز 2 ہے اس کے اندر یہ اس کی ایشیا ہمیں کا لارجسٹ ہاسپٹل ہوگا چلڈرن ہاسپٹل انشاءاللہ بن تعالیٰ, جائے گا. بالکل یہ ایسے ہی ہوئے گا. اچھا. لیکن ابھی بھی جو بھی اسپیشلٹیز ہمارے جو بچوں کی اسپیشلٹیز ہیں, جتنے بھی بچوں کی بیماریاں ہیں, ہم کسی کو ریفر نہیں کرتے. ہمارا سارا علاج ادھر ہو رہا ہے. جس نے خود ہی کچھ اگر جانا چاہے تو وہ کسی کے گھر لاہور میں ہے تو وہ چلا جائے, ادروائز ہم خود سارا اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے ہمارے پاس, ہر اکوپمنٹ اویلیبل ہے بچوں کی بیماریوں کا جو بھی اکوپمنٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر عثمان رشید ہیں ہمارے کارڈیالوجسٹ, ڈاکٹر عمیر ورک ہیں, ڈاکٹر ارم جاوید ہیں نیورولوجی کی. بالکل جی. اب ان اور کا بڑی دور دور سے سن پیشنٹ کر آتے ہی ہیں. لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بچوں کی ویل بینگ ہے, جو ڈفرینٹ بیماریاں ہیں وہ کور کی جا رہی ہیں. دیٹس کمینڈیبل اینڈ آئی ریئلی ہوپ یہ جو سیکنڈ فیز ہے جلد سے جلد ہو اور فیصلہ باد شہر کے لیے بہت اچھا رہے گا. چکے ہیں جی بالکل. اور میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں, کتنا ضروری ہے فیصلہ آباد میں ایشیا کا لارجسٹ چلڈرنس ہاسپٹل, ہاؤ گڈ وڈ دیٹ بی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ایز دا پاپولیشن از گروئنگ ویری فاسٹ, تو اس میں وہ ہم یہ چاہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا ہم نے یہ اچیو کر لیا تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر وہ پرابلم آگے ہوتی ہے بیکاز پاپولیشن کا پریشر بہت ہے. ابھی وی ہیو 250 بیڈز اینڈ وی آر ایٹ دا مومنٹ کیٹرنگ اباؤٹ 350 پیشنٹس. میرے پاس 50 بیڈس کی کیپیسٹی ہے میڈیکل وارڈ میں, اینڈ آئی ہیو 97 پیشنٹس ایٹ دا مومنٹ. دس ڈبلنگ, دس ٹرپلنگ. وہ جو ماؤں کے بیٹھنے والے بینچ ہیں اس پہ ہم پیشنٹس داخل کر رہے ہیں, ہم ریفیوز نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. نرسری میں اسی طرح کاٹ جو ایک بچے کے لیے ہے, وی آر ہولڈنگ 3 چلڈرن, وی کی ناٹ ریفیوز. سو ہمارا بیسیکلی جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ بہت اچھا ہوگا, وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی پرابلم, جیسے پہلے ایک ٹراما ہوتا تھا, کسی کو سر پہ چوٹ لگی, لو جی نیورو سرجری کے لیے ایک ہی جگہ لاہور جانا ہے. بالکل جی. اور جو پہلے لاہور جانا پڑتا تھا اور ڈفرینٹ سٹیز سے ایون فیصل آباد کے لوگوں کو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس جو کے علاقے ہیں اتنا دور جانا پڑتا تھا, ان کے لیے بہت بہت آسانی ہوگی. اور آئی تھنک اٹس کمینڈیبل ان اٹ سیلف کہ اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے فیصل آباد میں کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ اس میں یہ پتہ کہ لاہور پہ پھر بہت بڑا پڑ گیا تھا, بالکل. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہم بڑے اور بہت ساری چیزوں کو کور کر پائیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آل دی بیسٹ آف لک. بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں کچن کے اندر آلریڈی آ چکی ہوں. فرائیڈیز آر یوزلی دا ڈیز جہاں پر ہم پورے ویک میں جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے, کام ہو چاہے پروفیشنل لائف ہو چاہے پرسنل لائف ہو, جو بھی چیزیں ان کو ایک طرح سے گیدر اراؤنڈ کر کے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس اب ویکینڈ پہ صرف اور صرف ریلیکس کیا جائے. لیکن ویکینڈ کو ریلیکس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت اور اپنی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو بھی کام ہو, امبیشنز ہو, پیشنز ہو, وہ اپنی زندگی میں آپ پورے کر سکے, اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر سکے, چاہے پھر وہ ایجوکیشن ہو, پڑھائی ہو, یا پھر آپ کی فیملی کی رسپانسبلٹی ہو, چاہے جابس ہوں, کوئی بھی چیز ہو. اپنی زندگی میں ہر چیز کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے, جس کا مطلب ہے اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھنا. ڈائٹ کے اندر آف کورس بریکفاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے, لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی صحت کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں. تو اچھا بریکفاسٹ ضرور کرنا چاہیے. لوگوں کے پاس یوزلی ٹائم نہیں ہوتا ہے, اور بریکفاسٹ, لنچ یا ڈنر جب بھی آپ بنا رہے ہوتے ہیں, ون آف دا بگیسٹ چوائسز ہے اس کے کوکنگ آئل کون سا استعمال کیا جائے. اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو اٹس اے بلینڈ آف ویجیٹیبل آئلس, پامس, کاٹن سیڈ اور سویا بین, جس کا مطلب ہے کہ آرگینک چیزوں کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے, انگریڈینٹس کے ساتھ بنایا جاتا ہے, جس کا مطلب آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پوری دنیا ایک طرح سے شفٹ ہو رہی ہے کہ آرگینک فوڈز استعمال کیے جائیں, آرگینک انگریڈینٹس اپنے کھانے میں استعمال کیے جائیں. اینڈ اسپیشلی جب بھی آپ کوئی ڈش تیار کرتے ہیں اس کی نیوٹریشن ویلیو اچھی ہونا بہت ضروری ہے. تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے کھانے میں نیوٹریشن بھی انٹیکٹ رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ذائقے پہ بھی آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. جو کہ آف کورس اگر آپ کوئی بھی ڈش بنا رہے ہیں, چاہے وہ ٹریڈیشنل کوکنگ ہے یا پھر کوئی نئی ریسیپی ہے جو کہ آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھی ہے اور اب آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا کھانا جو ہے وہ پریسیژن کے ساتھ تیار ہوگا, نہ ذائقے پہ کمپرومائز ہوگا, نہ آپ کی صحت پہ کمپرومائز ہوگا. آف کورس کوئی بھی ڈش تیار کر رہے ہوں تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کیلریز کو بھی دیکھا جائے, بیکاز آج کل ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کیلری انٹیک بھی صحیح ہو اور ذائقہ
جو وہ بھی کھانے کا اچھا ہو. تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کے دعویٰ ہے کہ آپ کے کھانے کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کیلوری انٹیک آپ کا کم رہے گا, جس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مزے کے کھانے بھی انجوائے کر پائیں گے, آپ کو ویٹ کانشیس نہیں ہونا پڑے گا. اسپیشلی وہ لوگ جو لوگ اپنے ویٹ کو جو ہے بہت فکس رکھنا چاہتے ہیں, چاہے آپ جم انسٹرکٹر ہیں یا آپ جم کریں یا ویٹ لوز کرنے کی کوشش کریں, فور وٹ ایور ریزن, سردیاں آتی ہیں کافی اچھا موقع ہوتا ہے بیکاز آپ کی باڈی جو ہے وہ آلریڈی آپ کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ فوڈ کو پروسیس کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے لیے یہ چیز فائدہ مند رہتی ہے سردیوں میں اسپیشلی. تو ویٹ لوز کرنے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمیاں زیادہ اچھی ہوتی ہے. پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ سردیوں میں آپ زیادہ ویٹ لوز کر سکتے ہیں بیکاز آپ لوگ ڈفرنٹ طرح کی ریسیپیز جو ہیں کچن میں تیار بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے, اور آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ پلان آؤٹ آپ کر سکتے ہیں اپنے دن کو کہ جی یہ میلز ہیں, دن بھی چھوٹا ہوتا ہے تو اس حساب سے جو ہے کھانے کی جو اپنی کوانٹٹی ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں. لیکن مرضی ہوتی ہے لوگوں کی, اسپیشلی سردیوں میں. مجھے پرسنلی پکوڑے اور سموسے جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. آف کورس بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اور اپنی پریفرنسز سے اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے اپنی ڈشز کو پسند کریں. لیکن فرائیڈ چیزیں جو ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ فرائی کرنے کے لیے بہت زیادہ آئل کا استعمال کریں, آپ تھوڑے سے آئل کے اندر بھی اور ایئر فرائر کا استعمال کرتے ہوئے, تھوڑا آئل استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو فرائی کر سکتے ہیں, جو کہ شام کے وقت بہت اچھی لگتی ہے. اور ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے, لیکن میری پرسنل پریفرنس ہوتی ہے کہ شام کے وقت ایک کپ چائے ہو, ساتھ کوئی فرائیڈ چیز ہو, اور اس کو مزیدار طریقے سے جو ہے آپ انجوائے کر پائیں, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کر پائیں. اسپیشلی ایک کپ چائے, جیسے کہ میں نے کہا, میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں, آپ کا دن جو ہے وہ پراپرلی اسٹارٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے جب تک آپ ایک کپ چائے جو ہے وہ نہیں پی لیتے ہیں. تو جی میں نے آلریڈی دودھ کو رکھ دیا گرم ہونا. کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ پانی والی چائے ہو, وہ لوگ زیادہ دودھ نہیں ڈالنا پسند کرتے. میری اپنی ہوتی ہے کہ دودھ بھی ہو, پانی بھی ہو, تاکہ ایک اچھا سا جو ہے بلینڈ بن سکے. اور میں آج ڈی اے ٹی ایکسٹریم کوالٹی جو ہے وہ بنا رہی ہوں, جو کہ آف کورس اگر آپ لوگ زیادہ پتی پینا پسند کرتے ہیں, آپ کو زیادہ پتی والی چائے پسند ہے, تو آپ ڈی اے ٹی دانے والی بھی بنا سکتے ہیں, جو کہ آف کورس ریڈ پیکنگ کے اندر اویلیبل ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گریٹ ویلیو پیک آپ کو بڑے آرام سے اسٹور سے مل جائے گا, جس کا مطلب ہے کہ سیم پرائز کے اندر آپ کو ایکسٹرا پتی جو ہے وہ مل رہی ہے. اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا. مجھے پرسنلی ڈسکاؤنٹس بہت اچھے لگتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کو سیم پرائز کے اندر ایکسٹرا ویلیو پیک جو ہے وہ مل رہا ہے. این ڈی اے ٹی کی یہی خاصیت ہے کہ آپ کو ایکسٹرا ویلیو پیکنگ جو ہے وہ بڑے آرام سے مل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر انگریڈینٹس کے حوالے سے بات کریں تو صرف اور صرف آرگینک انگریڈینٹس کا استعمال کر کے یہ پتی کو تیار کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. کسی بھی چائے کی اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کی چائے ہے, تو 3 چیزوں سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ایک تو اس کا رنگ, ساتھ ہی ساتھ خوشبو, اور پتی کتنی فائن ہے, کیونکہ دنیا کے بہترین باغات سے ڈی اے ٹی کی پتی کو چن کے لایا جاتا ہے. اس سے پتی بہت فائن ہوتی ہے. 2 منٹوں کے اندر آپ کو وہ بلینڈ جو ہے آلریڈی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ دن میں 1 کپ یا 2 کپ, اور سردیوں میں مجھے لگتا ہے شاید زیادہ چائے پینا لوگ پسند کرتے ہیں. میں پرسنلی 2 کپ جو ہے سردیوں میں پینا پسند کرتی ہوں. بہت زیادہ بھی چائے کی طرف نہیں آ جانا چاہیے, لیکن 2 کپ تو بنتے ہیں سردیوں میں. اور جتنی دیر میری چائے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے, اتنی دیر ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ لوگ بھی جائیں, جا کے چائے بنائیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی چائے جو ہے وہ بنا لی تھی, اور بریک میں مجھے ٹائم مل گیا کہ میں نے اپنی چائے جو ہے وہ ختم کر لی. اینڈ آف کورس 1 کپ چائے کے بعد آپ تر و تازہ اور ریفریش محسوس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے آرام سے اپنے باقی دن کے جو بھی کام ہیں ان کو کر پاتے ہیں. آج جمعہ ہے, اور جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو باتیں, پازیٹیو خیالات, ایسی چیزیں جس سے آپ اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے, جو آپ کے دن کے کام ہیں, جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے زندگی کے بارے میں, اس کو امپروو کر سکیں, اللہ تعالیٰ سے اور نزدیک ہو جائیں, اپنے مذہب سے اور قریب ہو جائیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزار سکیں. آج بھی ہماری کچھ ایسی ہی کوشش ہوگی. آج اسپیسیفکلی 2 چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو سچ کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے. اور کئی دفعہ زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں, لیکن کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے کتنا سکون ملتا ہے. اور اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ یہ چیز دماغ میں رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے, اور جتنا ہو سکے اپنے رب سے نزدیک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ اسی طرح کی انٹینشن کے ساتھ آج کے ٹاپکس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں, ایکسپیرینسز ہیں یا کنسرنس ہیں جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نمبر اسکرین پر موجود ہوگا, اس پر کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. آج بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر, تو میں باری باری سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی صاحبزادہ پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, زیب استانہ عالیہ محبوب آباد شریف فیصل آباد سے.
آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب, آپ نے جوائن کیا ہمیں آج کے سیگمنٹ میں. ساتھ ہی ساتھ جی پیر محمد صدیق الرحمان احمد خالقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سجادہ نشین دربار شریف پنج پیر خالقیہ سے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. جتنی ہو سکے زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں, لیکن زندگی کے مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا دھیان کبھی یہاں تو کبھی وہاں لگا رہتا ہے. اگر ہم بات کریں بہت سارے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے, اسپیشلی سچ کے حوالے سے, تو سچ تو کچھ ایسے ہو گئے کہ بس چل رہا ہے تو چلنے دو. کبھی آدھی بات بتا دی تو کبھی پورا ہی جھوٹ بتا دیا, اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں سمجھا جاتا ہے, جو آج کی ایک زندگی کا معمول بن گیا ہے ہمارا. میں چاہتی ہوں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سچ کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگیوں کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کی اہمیت سے اول ہم یہ پہلے بیان کریں گے کہ اس کی ایسے ڈیفینیشن کیا ہے, سچ کی تعریف کیا ہے. سچ کی تعریف یہ ہے کہ جو زبان سے آپ الفاظ بول رہے ہیں, ضمیر بھی اس کی تصدیق اگر کر رہا ہے تو وہ سچ ہے. اگر زبان سے نکل رہا ہے لیکن اندر ہی اندر کہہ رہا ہے کہ نہیں بات ایسے نہیں, تو وہ جھوٹ ہے. اور پھر سچ کے بارے میں دیکھیے کہ ہم ایسے الحمدللہ مسلمان ہیں, ایسے مسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. منصب رسالت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے, لیکن لوگ آپ کو دو الفاظ کے ساتھ پہلے یاد کرتے ہیں, ایک جو اس میں سے صادق اور ایک امین. یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارکہ کو دیکھ لیا جائے, جو اعلان نبوت ہے, اعلان رسالت ہے, یہ بعد میں ہے, لیکن لوگوں نے معاشرے میں آپ کو کہا گیا کہ آپ سچے ہیں. پتہ چلا کہ اس سچ کا تعلق صرف ایک جو خاص طبقے مسلمانوں سے نہیں ہے, بلکہ پورے معاشرے سے ہے. اس کا مذہب و ملت قوم جو بھی ہو, عقیدہ جو بھی ہو, لیکن سچ کی اہمیت یہ ہے کہ سچا آدمی ہمیشہ ہمیشہ معاشرے کے اندر باعزت رہتا ہے. اور پھر اس کی ایک یہ بھی ہے, سچ وہ آدمی ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے اور اس بندے کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے سچ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچ جو اطمینان کا ذریعہ ہے, اور جھوٹ جو ہے اس کے اندر ایک قسم کی بے سکونی ہے. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات مجھے بہت زیادہ یاد ہے, وہ یہ ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز بھی آپ کو شک میں ڈالے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو. اور آپ سے دوسری بات مجھے یہ یاد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے سچ جو ہے اطمینان کا ذریعہ ہے, اور اس کے بعد جھوٹ جو ہے بے سکونی کا ذریعہ ہے. تو اس لیے سچ کی اہمیت, الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں, مسلمانوں میں تو اہمیت ہے صحیح, لیکن ایک ایسے معاشرے کے طور پر ہم دیکھیں تو اس کے سچا آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, اور اس کو ایک قسم کا جو اطمینان و سکون ہوتا ہے. اور ہماری بہت ساری برائیاں معاشرے کی, اگر بچوں سے لے کر بڑوں تک, اور جو ہر طبقہ خاک روپ سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ جو ایسے عہدے تک, اگر ہم اس کو اپنا لیں گے سچ کو, تو بہت ساری برائیاں بغیر کسی کہے کہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. کیونکہ حقیقت کیا ملاوٹ کیا ہے, یعنی اس میں بھی جھوٹ ہے, اور ایسے ہی جو اس کے رشوت کیا ہے, یہ جھوٹ ہے. یعنی اگر ہم اپنا لیں گے, سچ کو اپنا لیں گے, جھوٹ کو چھوڑ دیں گے, تو ہماری بہت ساری جو ہے معاشرے کی برائیاں ویسے ختم ہو جائیں گی. بے شک, اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ سچ کی کتنی اہمیت ہے ہم سب کی زندگیوں میں, کہ جتنا ہو سکے سچ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے جھوٹ سے آسانیاں ہی کیوں نہ ہو, لیکن سکون صرف اور صرف سچ سے ہی مل سکتا ہے. پیر صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھنے کی, قریب بھی نہیں پہنچ سکتے, نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کے اصول تھے زندگی گزارنے کے, لیکن ان کی زندگی میں کوئی ایسی ایگزامپلس جس سے ہم سیکھ سکتے ہوں کہ سچ بولنا کتنا ضروری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت ٹاپک آج کا کہ سچ، سچائی اور مومن اور ہمارا معاشرہ اور اس دنیا میں اس کی کس قدر ضرورت ہے. ابتدا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے. ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے گئے وہ صادق اور امین ہوئے، اور ہمارا جو دین، قرآن، کلام یہ سب سچا ہے. تو مومن سے یہ تقاضا فرمایا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اصل میں جو پیر صاحب بات کر رہے تھے ہم اس کو ذرا دو پیرائے سے دیکھ لیتے ہیں. کہ یہ ہے کہ انسان کا وجود جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اس تخلیق کے اندر اللہ نے اس وجود میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو فطرتی طور پر اسلام پہ پیدا فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں. یہ پہچان رکھتا ہے صحیح اور غلط کی. سچ اصل میں یہ ہے کہ واقعے کے مطابق اس کو بیان کر دیا جائے. جو واقعے کے مطابق بیان نہ ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے. اور اس کی پہچان انسان کے وجود میں اس لیے رکھ دی. اب اس میں جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا اس بات کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے. انسان ہو تو انسان اور سچ کو سچ صحیح سمجھے گا اور جھوٹ کو وہ غلط سمجھے گا. لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے اس سچائی پہ کاربند رکھا اور کاربند ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے تو آپ کی سیرت طیبہ سے یہ سیکھنا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزاری جائے. اعلان نبوت سے پہلے کی ساری زندگی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایسے مواقع بھی آئے، غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، کافروں کے مقابل میں آنا پڑا. لیکن کوئی ایک موقع بھی تو ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگی چال کے طور پہ ہی جھوٹ کو اختیار کیا ہو یا اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہو. بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے الفاظ بولی جاتے ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں. جو ذو معنی، اب میں کیوں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات آپ نے کی ہے وہ آپ کے اعتبار سے سچی ہے، وہ دوسرا سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی اور مفہوم ہے. جو دوسرا سمجھ رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا مطلب نہیں ہے. ہم جو بیان کر رہے ہیں کیا وہ صداقت میں مبنی ہے کہ نہیں ہے. کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اور ویسے بھی ایک کہاوت بھی ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو کتنا آپ دیکھیے نا کہ انسان جو سچ بیان کرتا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا، اور جو انسان نے جھوٹ بولا ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. بالکل جی، اور یہ بڑی سچ بات ہے کہ جھوٹ ہمیشہ یاد کرنا پڑ رہا ہوتا ہے بار بار، اور کہانی جو ہے کوئی 10 دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو جی میں چاہوں گی پیر محمد صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ، صدیق الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا سا بیان کریں کہ جس طرح سے بڑے اچھے طریقے سے آپ دونوں نے بیان کیا کہ کتنے فوائد ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں. سچ کو اپنی زندگی میں اپنانے کے کیا فوائد ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب نے اور ضیاء صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اور سچ کے فوائد تو اتنے بے انتہا ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نام حق ہے، اور حق کو ہی ہم معاشرتی طور پر دیکھیں، معاشرتی طور پہ سب جانتے ہیں بھی حق کو ہی سچ کہتے ہیں. اور فوائد جو ہیں یہ تاریخ میں بکھرے پڑے ہیں. جنہوں نے حق تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اسلام آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں یہ حق کی تلقین کر رہے ہیں. محراب و منبر سے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے. اور یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور تاریخ کو ہم اگر غور سے اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں، تو پتہ چلے گا بھی جب جب سچ جو ہے وہ غالب رہا،
حکومتوں میں، معاشروں میں، یہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ہوں، جہاں غیر اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی آپ دیکھیں جہاں سچ رہا وہاں کامیابیاں رہیں، وہاں فوائد ہی فوائد ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جہاں جھوٹ کا غلبہ ہوا، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک، اس میں ہمیں بارہا تلقین کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زندگی جو ہے وہ تو ہے ہی سچ، جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے بیان کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا دعوت اسلام کا تو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی، پہلی گیدرنگ جو ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، مشرکین، کفار، سارے جو زعماء تھے اکٹھے تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک زندگی جو پہلے گزری تھی دین اسلام کی دعوت سے پہلے وہ سب کے سامنے رکھی، اور آپ نے کہا بھی کیا مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھ پہ کسی کو اعتراض ہے؟ تو اس مجلس میں، اس جلسہ میں، اس میٹنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات ملے صادق اور امین کے آج تک۔ اور ہمارا دیکھیں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے آئین میں یہ شکیں موجود ہیں کہ ہمارے جو بھی صاحبان اقتدار ہیں جس لیول پہ بھی، یونین کونسل لیول سے لے کے یہ ہمارے مرکزی لیول تک جتنے یہ سلاسل ہیں، وہاں پہ ہمارا تو آئین تقاضا کر رہا ہے، آئین، اور ہمارا آئین ہے بھی تو اسلام سے اخذ کردہ، جیسے کہ وہ معروف نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہمارا دین بھی تقاضا کر رہا ہے، ہمارا آئین بھی تقاضا کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کے برعکس سلسلہ چل رہا ہے۔ تو فوائد اس کے بے انتہا ہیں، جب ہم غور کریں گے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فوائد جو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بے شک، سچ کا ساتھ دے بے کر۔ شک، آمین۔ اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سچ بولنے کی طرف آئیں۔ اب کئی جگہوں پہ سنا ہے کہ، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو کلیریفائی کریں کہ اگر یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہ کچھ سچویشنز میں جھوٹ بولنا صحیح ہے، جس طرح سے اگر کسی کی آپ لڑائی رکوا دیتے ہیں یا کہیں پر کسی کی دل آزاری ہو رہی، وہاں پہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ صحیح ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے اندر ایسے ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ہے کہ آیا یہ بات ایسے اس حقوق اللہ یا حقوق العباد ہے، اصل میں پہلے تو یہ کلیئر کرنا چاہیے۔ تو سچ بولنا حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، کیونکہ جس وقت آپ سچ بولیں گے نا، اللہ پاک تو راضی ہوں گے، اللہ پاک کا حکم ہے یقین سچ بولنے کا، لیکن سچ بولنے سے اگلا بندہ اگر آپ کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، صحیح بات اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اس بندے کو جو تکلیف نہیں پہنچائی، اور کسی کو ایسی تکلیف سے ایسے محفوظ رکھنا یہ اس بندے کا۔ تو اب یہ کہ ایسے کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں وضاحت آتی ہے کہ اگر وہاں مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہے اور اس اختلافات کو جو دور کرنے کے لیے اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ادھر کی بات ادھر تعریف کے انداز میں بتا دیں، ادھر کی بات ایسے ادھر بتا دیں، اور ان کا آپس کے اندر جو اختلافات والا رشتہ ہے اگر اس کے اندر اتفاق ہو جائے، صلح ہو جائے، تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ پاک کو پسند کیا ہے، ایک تو اللہ پاک کو پسند یہ ہے کہ کسی میرے بندے کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور دوسرا اللہ پاک کو پسند یہ ہے کہ آپس کے توڑ نہ ہو، اختلافات نہ ہو، بلکہ صلح اللہ پاک کو پسند ہے۔ تو اس لیے اگر اختلافات ہو رہے میاں بیوی کے درمیان تو ایسے ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مصلح، کوئی بندہ ثالث آ کر ادھر کی بات ادھر اچھے انداز سے پیش کر دے، ادھر کی بات ادھر اچھے انداز سے پیش کر دے، تو ایسے ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ بے شک، اور بالکل صحیح ہے کہ جن جگہوں پر
آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے یا بات بڑھ سکتی ہے، وہاں پر جی جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن بیشتر جگہوں پہ جو کہ اسپیشلی ہم نے معمول بنا لیا ہے پیر صاحب کہ جو بھی سچویشن ہے جھوٹ بول دو بھائی، 5 منٹ میں 5 منٹ دور ہو. اب اس میں تو کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے نا کہ میں ہاں بس 5 منٹ دور ہوں، جبکہ ابھی 2 گھنٹے آپ کو پڑے ہوئے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو کہ ہم معمول میں بول دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. تو بالکل چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو کر رہے ہیں آج سچ کے فوائد کے حوالے سے. کتنا ضروری ہے کہ جہاں پر آج کی زندگیوں میں انکریج کیا جاتا ہے کہ بھی تھوڑا بہت جھوٹ چل جاتا ہے، وہاں پہ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنے رب کے نزدیک ہو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس پر چلنے کی صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. کامیاب تو نہیں ہم ہو سکتے 100%، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اور ان کی زندگی میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سچ کی بہت اہمیت تھی. تو اگر ہم سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں سچ کو اپنانا شروع کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ سچ بولیں، جہاں پر مشکل بھی ہو وہاں پر بھی سچ بولیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم شاید تھوڑا سے ایک قدم اور نزدیک ہو جائیں. اور اسی طرح سے شاید اور بھی چیزیں جو ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ایڈ کرتے رہیں. تو جی میں چاہوں گی اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں جہاں پر ہم نے سچ کے فوائد کی بات کی. جھوٹ کے نقصانات کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. آخر جھوٹ کا کیا اثر ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر، اس کی سائیکالوجی کے اوپر، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوسائٹی کے اوپر. میں چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں کتنا ضروری ہے کہ جتنا ہم سچ کے قریب ہوں اتنا ہی جھوٹ سے دور بھی ہوں. یہ اسی طرح متضادہ سمجھیے اس کو، جیسے کہ ایسے الفاظ ہم بولتے ہیں رات آ گئی، مطلب دن نہیں ہے، اور اگر ایسے دن ہے مطلب رات نہیں ہے. زندگی میں اگر سچ آ جائے تو اس کا مطلب جھوٹ نہیں ہے. زندگی سے اگر جھوٹ نکلے مطلب سچ آ گیا. یہ ایسے بالکل اپوزٹ ہے. جہاں پر سچ ہے تو ایسے ادھر جھوٹ نہیں ہے. اگر زندگی میں جھوٹ ہے پھر سچ نہیں ہے. تو اس کی اہمیت ایسے اس کی اہمیت یہ ہے. بچپن کے اندر ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے پرائمری لیول میں پڑھا تھا کہ ایسے ایک بکریوں والا تھا، تو اچانک اس نے جو ہے نا ایک دن شور مچا دیا، بھیڑیا آ گیا. تو پھر اور بستی کے لوگ اکٹھے ہو کر آگے بھیڑیا کہاں، تو اس نے کہا میں نے مذاق کیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا دل کیا چندرن کو آج پھر مذاق کروں، تو اس نے پھر مذاق کے اندر شور ڈالا، بھیڑیا آ گیا. تو ایسے لوگ پھر اکٹھے ہو، کدھر ہے بھیڑیا؟ تو آگے سے نہیں تھا. پھر ایسے تیسری بار اور تیسری بھیڑیا حقیقت میں آ بھی گیا تھا. تو اب اس نے ایسے بہت شور ڈالا، بھیڑیا آ گیا، لیکن بستی والا کوئی بھی نہیں آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا 2 بار جھوٹ واضح ہو چکا تھا. جس وقت بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے 1 بار 2 بار، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. پھر اس پر اپنے گھر والے بھی یقین نہیں کرتے، اور کوئی جو ایسے محلے کا دکاندار بھی یقین نہیں کرتا. پھر ایسا اس کے جو ایسے دوست احباب ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات دنیا میں چلتے رہتے ہیں. پھر ایسے اعتماد لوگوں کا ایسے اٹھ جاتا ہے اس سے. جھوٹ کے ایسے نقصانات یہ ہیں کہ بسا اوقات جھوٹ کی وجہ سے بڑے بڑے گھرانے اجڑ جاتے ہیں. اور ایسے جھوٹ کا یہ بھی نقصان ہے کہ بندے کی عزت و وقار مجروح ہوتا ہے. تو اس لیے زندگی کے اندر کوشش یہی کرنی چاہیے، ایسے بالکل چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہو یا بڑی بات محسوس ہو، اس کے اندر ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے. اور ایسی مثال کا موبائل ہے نا، اس کے استعمال میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر بندہ اس وقت ہے، ایسے ہوتا ہے کہ اس وقت ایسے ہوتا ہے تارک آباد والے اشارے پر ہے، لیکن اگر کوئی دوست پوچھے کہاں پر ہو تو بندہ اس کے کہتا ہے میں آپ کے بالکل قریب ہوں. نہیں، ہمیں اس کے اندر بھی الفاظ ایسے بولنے چاہیے کہ اعتماد بھی لوگوں کو رہے اور اللہ پاک کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں ہم. تو ہمیں اور پھر ایسے ہوتا ہے جس وقت بندہ اس کو اپنا لیتا ہے صفت سچ کو، تو پھر اس کی جو زندگی سے جھوٹ والا نکل جاتا ہے. اور پھر ایسے ہوتا ہے انسان اللہ پاک کے ہاں بھی سرخرو ہوتا ہے، بندوں کے ہاں بھی اس کا وقار. بالکل جی. اور اگر جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے بات کریں پیر صاحب تو کیا کہیں گے؟ جی اس میں تو بڑی واضح بات ہے، جو سچ بولنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے.
جیسے جیسے انسان سچ بولتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں، جھوٹ بولنے والا شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں میں دین متین کی روشنی میں بہت تھوڑے سے وقت میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ حکم ہے کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو، جس طرح کہ گواہی دینی پڑ جائے تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ تم صحیح صحیح گواہی دو۔ قرآن پاک کہتا ہے چاہے تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ سچائی اور صداقت کا ایک معیار ہے جو دین متین نے قائم فرمایا۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کی سکریسی جان گئے ہیں تو وہاں دین متین نے یہ فرمایا کہ اب یہ کہتے ہوئے کہ مجھے سچ کا حکم ہے اور اس کی رازداری کو تم فاش کرتے رہو، اس کا حکم تمہیں نہیں دیا گیا۔ یہاں حکم یہ فرمایا کہ اگر تم کسی کے عیب کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو بالکل اسی کے ساتھ ایک اور چیز کہ ایک وہ سچ ہے جس کے بولنے پر آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور ایک وہ سچ ہے جس پر تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سچ وہ ہے جو حقیقت بیانی انسان کر دیتا ہے، ایک وہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں ایسی سچی بات کہی جائے جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو تکلیف ہو، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، لیکن میں یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ترین بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نا ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں۔ یہ جو انداز ہے سچائی کا، ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا تو ٹاپک ہی یہ ہے کہ سچ بولنا ہے، لیکن سچ بولنے کا وہ انداز جس میں للہیت نہیں ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ سچائی کسی کے سامنے ایسی، اب دیکھیے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ سچ نہ بولا جائے، ایسے ہی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولا جائے، بلکہ میں وہ پیر صاحب کی بات کو بھی میں کمپلیٹ کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی مناسب اور اچھا رویہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی سے بات کی ہے، آپ سے زیادہ سچا کون ہے؟ آپ نے انتہائی پولائٹ انداز میں، خوبصورت طریقے سے، نرم لہجوں سے، محبت کے انداز سے آپ اچھی بات، سچی بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر اپنائیت ہو، اللہ کی رضا موجود ہو، تو پھر وہ سچ بھی جو ہے فائدہ مند ہوگا، ورنہ سچ بھی نقصان دے گا۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ آپ نماز پڑھیے بڑے فوائد ہیں، اٹھو نماز پڑھ، تو دیکھیے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں لیکن لہجوں کے بدلنے سے اس کے اثرات بدل گئے۔ پھر دوسری جو چیز ہے کہ دین متین ہمیں جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم ایسے لفظوں کا انتخاب کریں کہ جن لفظوں کے اندر دو معنی موجود ہوں، جس طرح میں نے ابتدا میں کہا تھا میاں بیوی کی صلح کیوں نہ کروانی ہو تو وہاں پہ یہ ناممکن بات ہے کہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی تعریف نہ کی ہو، تو آپ ان کے وہ الفاظ جس میں تعریف موجود ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں تو قربتیں ہو جائیں گی۔ بالکل جی، بہت ہی خوبصورت ٹاپک آج کا، اور بہت ہی خاص مہمان ہمارے جنہوں نے اتنی اچھی ایڈوائس جو ہے ہمیں دی ہے۔ کوشش کریں گے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی اور اپنے رب سے تھوڑا سا اور نزدیک ہونے کے، اپنے مذہب سے اور قریب ہونے کے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آگے ویکینڈ آ رہا ہے، اپنا ویکینڈ انجوائے کریں، خوش رہیں، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔